अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, आपने रिएक्शन के एंड तक ज़रूर जुड़े रहना है। 3-4 दिन से YT के ऊपर जो मुद्दे मामले चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्या जो नई अपडेट है उसके ऊपर भी बात करूँगी। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि चुम्मी बाजी जो है उनकी पता नहीं दिमाग की ट्यूनिंग हो गई, किसी ने उनका जो है वो दिमाग की ट्यूनिंग कर ली, या किसी अच्छे वाले डॉक्टर ने जो है उनको चेकअप कर लिया और उनको बता दिया कि बीबी तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है और तुम कहती क्या फिरती हो और इलाज क्या ढूंढ रही हो। खैर ये मैं नहीं कह रही, ये वो लोग खुद कह रहे हैं, खुद दोनों बहनें लगी हुई हैं। खैर चुम्मी को तो मैंने नहीं, लेकिन चुम्मी की बड़ी बहन सैमा बाजी, जी बिल्कुल सैमा बाजी जो हैं उनका रिएक्शन मैंने सुना। अब से कुछ देर पहले उन्होंने रिएक्शन अपलोड किया। मुझे समझ नहीं आती कि कौन है, किससे लड़ती झगड़ती रहती। मुझे ऐसा लगता है इससे सैमा बाजी जो है इसका रिएक्शन सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे हवा में तलवार लेकर नहीं खड़ी, ये भी इसकी बहन भी हवा में तलवार चलाते रहते हैं। बल्कि अब तक तो डीडी भी ऐसा था, और डीडी ने जनाब जब से देखा कि उसके व्यूज़ कम हुए हैं और उसने क्या किया है कि उसने अपना कमेंट सेक्शन खोल दिया है। अब वो दलील के साथ कि हाँ भाई मुझे कमेंट में लोग बजा रहे हैं तो आकर उनका जवाब देना शुरू कर देता है। वरना पिछले तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं ना, तो ये लोग हवा में ही तलवार लेकर तीर लेकर खड़े थे और बेसर पैर की मारते थे और कहते थे कि हम फलां को जवाब दे रहे हैं और फलूं को जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे कमेंट सेक्शंस में ही कहीं ना कहीं ये घूम रहे होते रहे। खैर यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि सैमा बाजी जो हैं वो आज आई हैं और आज उन्होंने मैं कहती हूँ कि काया पलट जवाब दे दिया है। पता नहीं हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये मोहतरमा आकर कहती हैं कि चुम्मी के ऊपर कोई जादू वादू नहीं हुए, जबकि चुम्मी जो आज से 3-4 दिन पहले भी बैठ कर कह रही थी कि मैं खुदारा मेरी जान छोड़ दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो बेवा थी, मैंने तो हक निकाह किया है, मेरी सेहत इतनी ख़राब है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको दिखा नहीं सकती। अच्छा एक और चीज़ भी मुझे समझ नहीं आई कि सैमा बाजी जो है, बाजी सैमा, वो आज बैठकर पूरे हाथ को पकड़ के ऐसे दिखा रही हैं, पूरे हाथ जितने जो है वो साइज़ बता रही हैं कि इतने बड़े बड़े नील हैं चुम्मी बाजी की बॉडी के ऊपर, इतने बड़े बड़े नील पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती। और साथ कह रही है कि जादू वादू कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह का जो है सुबह शाम जो है वो चारों कुल पढ़ो, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, कोई जादू नहीं होता। बस ये है कि गोश्त से, चिकन से एलर्जी है चुम्मी को। और चुम्मी जो है वो जब से डीडी के साथ शादी हुई है तो बाहर का खाना ज़्यादा खाती, क्योंकि डीडी जो है वो बहुत लैंडलॉर्ड है और बहुत जो है वो पैसे वाला है, तो वो घर में कुछ नहीं पकाता है ना, लैंडलॉर्ड है, तो वो बाहर से ही खिलाता है। जैसे कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या बनता है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। इनके अपने घर में भी आए दिन चिकन बन रहा होता है, वो क्या कहते हैं लोग पोटा कलीजियाँ, वो जी बड़े शौक से बन रही होती है इनके घर में, वो ये खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है इनके बयान में तज़ाद है, इनकी अपनी बात में तज़ाद है, अपने ही कॉल अपनी ही बात से नहीं मैच हो रहे हैं। कुछ दिन पहले जादू बता रही थी, आज भी कहती हैं हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, जिस्म पे इतने बड़े बड़े नील हैं, और साथ ही कहती हैं अरे वो तो चिकन से एलर्जी है, गोश्त से एलर्जी है। कभी कहती हैं उस एलर्जी से हमारे गले बंद हो जाते हैं, बड़े ज़ोर लगा के आवाज़ निकालते हैं। और कभी कहती हैं हमारी ज़बानें इतनी लंबी हैं, हमारी आवाज़ें इतनी लंबी हैं कि पूरी दुनिया के गिर्द 7-8 बार 9-10-12 बार भी लपेट दो तब भी वाफिर हैं, तब भी फालतू हैं। खैर समझ नहीं आई मुझे। हाँ अच्छा, साथ में कहती हैं कि डीडी जो है वो अपनी बीवी यानी कि चुम्मी बाजी को लेकर कराची पहुंच चुका है, तो अब मैं क्या करूं, आप लोगों को एतराज़ था, अब आपको ठंड पै गई है, वो तो चले गए हैं, वो तो जा चुके हैं, मैं नहीं रोक सकती थी। दूसरा है जो आप लोग कह रहे हैं, तो वो जो है जो दूसरा है, तो वो आप लोग कह रहे थे कि इसको नहीं जाने दो, तो तुम चुम्मी को रोक लो। तो दूसरा है जो वो डीडी, तो उसका खाविंद है भाई, उसने निकाह में ये शर्त लिखवाई थी कि मैं जहाँ भी रहूँगा तो चुम्मी को मैं अपने साथ रखूँगा, मैं अपने से बिल्कुल अलग नहीं करूँगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं। दूसरा है जो वो चुम्मी को साथ ले गया, अब मैं क्या करूँ, हैं वो तो हस्बैंड है, वो साथ ले गया, तो आप जो कर सकते हैं कर लें। तो मोहतरमा किसने कहा, हम में से कोई भी मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं कह सकता, ना कहता है ना कहना पसंद करता है। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि मियाँ बीवी के बीच में शर ना फैलाओ, ठीक है। तो हम शर फैलाने वाले तो लोग ही नहीं हैं, हम तो वो लोग हैं जो खैर की बात करते हैं और खैर को पसंद करते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि डीडी जो है वो चुम्मी पप्पी को अपने साथ ना रखे, वो अपने साथ रखे, अपने सर पे रखे, सन्नू की ही। हमारा तो सिर्फ ये कहना था कि अपने बच्चों के जो हकूक़ हैं वो पूरे करे और अपनी पहली बीवी के हकूक़ भी पूरे करे। अच्छा एक और बात जो है यहाँ पर बाजी सैमा के मुंह से निकल गई, कहती क्या है कि निकाह के टाइम जो है इस बंदे ने कह दिया था कि दोनों फैमिलियों को जो है वो बराबर के हकूक़ देगा, उसके मुँह से निकल गया। वाह भाई वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात के ऊपर, यानी कि वो एक वक्ती बात थी। तो मैं आपको एक बात बता दूँ
کہ یہ جو آپ کی بہن ہے نا چمی باجی، یہ بھی وقتی ہے، یہ بھی ایک دن پرانی ہو جائے گی اور پھر ایک نیا نکاح ہوگا، اور پھر یہ جو وقتی بات ہوگی وہ بھی نکاح کے ٹائم کی وقتی بات ہوگی. یاد رکھا کریں کہ یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو آزما رہا ہے. یہ یاد رکھنا، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. کبھی مت بھولنا، کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس وقت ہم پر آزمائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر آزما رہا ہے، لے کر آزما رہا ہے، اور ساری سچویشنز کے بیچ میں رکھ کر آزما رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم نے اس وقت کرنا کیا ہے. بس وہی ہماری کسوٹی ہے، اور اس کسوٹی کے اوپر اگر کوئی پورا آ جاتا ہے تو اب تمہاری بہن بھی آزمائی جا رہی ہے کہ اسے ایک بندی کا سوتن نصیب میں بننا لکھا ہوا تھا. اب یہ اس بندی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کہنا کہ بھائی وہ اس کی وقتی باتیں تھی، یہ تھا وہ تھا، تو پھر یہ تو ڈی ڈی بھی گناہ گار ہے، اور میرا خیال ہے تم لوگ بھی گناہ گار ہو، کیونکہ تم لوگ اس چیز کو مان گئے ہو، تم نے تسلیم کر لیا کہ وہ ساری وقتی باتیں تھیں. یہاں ڈی ڈی کو بھی ایک ورڈ میں کہوں گی کہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم 2 سے زائد بیویوں کے بیچ انصاف نہ کر سکو تو تمہیں دوسری شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہاں پر جو آ کر کہتے ہیں نا مسلمانوں میں 4 شادیاں جائز ہیں، 4 شادیاں جائز ہیں، جو عورتیں روکتی ہیں وہ گنہ گار ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں. نہیں، آپ لوگ پہلے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر کے آئیں، آپ اسلام سے ریلیٹڈ جانتے ہی کچھ نہیں ہیں. کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو سخت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے، وہ 1 2 3 4 شادیاں کر لے، لیکن جو بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکتا وہ دوسری شادی قطعاً نہ کرے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں. نہیں، تم نے شادی کر لی تھی نا، تم نے چمی کو چھوڑنا نہیں تھا. ٹھیک ہے، نہیں چھوڑنا تھا. کس نے کہا تم چھوڑو؟ ہم نے کبھی کہا، میرے چینل پہ کبھی کہا کہ تم چمی کو طلاق دو؟ نہیں بھائی، ہمیں تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن جب تم نے چمی سے شادی کر ہی لی تھی، اب تمہیں پتہ وہ کہیں نہیں بھاگے گی، وہ تمہارے نکاح میں ہے. تو تمہیں جب دھچکا دیا تھا فاطمہ کو تو کچھ عرصہ اس کو دلاسا بھی دیتے، اس کی دلجوئی بھی کرتے، اس کی ناراضگی بھی جھیلتے، تو ہمیں شاید اچھا بھی لگتا. لیکن پتہ نہیں تم نے کیا کیا اور کیوں کیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایز اے کانٹینٹ نہ لے کر چلنا شروع ہو جائے یہ بندہ اس چیز کو. مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ہمارے ریئیکشن سن کے یہ بندہ جو ہے اس چیز کو ایز اے کانٹینٹ نہ لے کر چلنا شروع کر دے کہ یہ اب فاطمہ کی دلجوئیاں کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریئلٹی میں یہ سب کچھ ہو، اور تم اپنی بیوی کو انسان کی بچی سمجھو، انسان سمجھو، اللہ کی بندی سمجھو، خود کو مسلمان سمجھو، اور اس کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا کہ آپ جو ہے دوسرا نکاح کریں تو نئی بیوی جو ہے آپ کو پہلی والی سے زیادہ پیاری ہو جائے اور آپ اس کے سچے پک جاؤ اور کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، لیکن پہلی بیوی کو بھول جاؤ تو یہ غلط ہے. قیامت والے دن ایسا شخص فالج زدہ اٹھایا جائے گا جو اپنی 2 بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کرے گا، ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، خیر. تو یہاں پر بات کر رہی تھی کہ یہ بندی کہتی ہے، سیما باجی کہتی ہے کہ بچوں کے اوپر آپ بات کر لیتے ہو کہ ڈی ڈی جو ہے اس نے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، بچوں کے حقوق نہیں کرتا، اور یہ اور وہ، اور ڈی ڈی سے زیادہ تو کوئی اپنے بچوں سے پیار ہی نہیں کرتا، یہ جب بھی یہاں ہوتا اپنے بچوں کی باتیں کرتا تھا. خیر ہمیں پتہ ہے جو پیار کرنے والے باپ ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کے بنا کھانا نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، کھانا پسند نہیں کرتے اپنے بچوں کے بنا، اور یہ تو ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے صوبے پٹخ کر تو ہے جو ہے وہ ایک کسی کی مطلب جب نہیں کہہ سکتے، چھوڑو جو بھی ہے، ایک اور بیوی کے ساتھ جو ہے وہ 15 20 دن لوگوں کے گھر میں اسپینڈ کر رہا ہے، یہاں گھوم رہا ہے وہاں گھوم رہا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے بھائی بچوں نے کھایا نہیں کھایا، بچے اداس ہیں کس طرح. تم نے شادی کر لی تھی، تم بیوی کو لے کے کراچی چلے جاتے، اور لیکن تم پہلے اپنی بیوی کی اور بچوں کی دلجوئیاں کرتے، اس کو کہہ دیتے تمہارے پاس بھی ہوں لیکن ان کو ذرا زیادہ ٹائم دوں گا کیونکہ وہ نئے دکھی ہوئے ہیں. لیکن نہیں، یہاں دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے جناب. دین کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا موڑا توڑا جاتا ہے. وہ جیسے کچھ یہودی تھے نا جو اپنی مرضی سے دین کو توڑتے مروڑتے تھے، یہ وہ والی حرکتیں ہیں ساری جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں، شریعت کا نام دیتے ہیں، جو کہ سریعاً جو ہے وہ گناہ میں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے، بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہنم میں کوئی آگ نہیں ہے، ہر شخص ہر ذی روح جو ہے وہ اپنے حصے کی آگ خود بنا کر لے کر جائے گا. تو یہ وہی معاملات ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں دین کے نام پر. ہم اتنے بڑے کفر بول رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ اچھا، یہ بندی کہتی ہے کہ وہ بچے بھی رہ لیتے ہیں، وہ بچے بھی تو ہوتے ہیں جن کے پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں مر جاتی ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ باپ بولتے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ بھی تو سروائیو کرتے ہیں. اس نے کیا کیا، اس نے پھر ماں کا لگا دیا کہ لوگ کہیں گے ڈیڈی کو مار رہی ہو، بچوں کو یتیم کرنا چاہ رہی ہو، یہ ہے کیا سوچا ہوا ہے، کیا آسم والا پلان ہے تمہارا. خیر اس طرح کی چیز جو ہے نا بولتے رک گئی ہے. تو یہاں میں اس سے ایک بات کہوں گی، اور ساتھ یہ مثال دے رہی ہے وہ جو بچی ہے چمی کی بیٹی جو ہے، کیا نام ہے اس کا، جی ہانیہ کی یہ ایگزامپل دے رہی ہے کہ ہانیہ بھی تو ہے. اب دیکھو نا اللہ کی طرف سے اس پہ آئی ہے، اب اس کا باپ تو نہیں ہے تو وہ شہزادیوں کی طرح پل رہی ہے. تو یہاں میں ایک بات آپ سے کہوں، یہ عوام، یہ پبلک جو مجھے سن رہی ہے، یہ بھی یقیناً اس بات سے اتفاق کرے گی اور ضرور کرے گی، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اس بات سے ریلیٹڈ. اور ہاں، لائک ضرور کیجیے گا میرے ریئیکشن کو. آپ کے لائک
کے بنا جو ہے وہ مجھے کام کرنا بالکل پسند نہیں ہے بالکل پسند نہیں. آپ پھر اس بات کو نا جو ہے وہ تھوڑا سیریس لے لیجیے گا, اچھا, ورنہ میں نے آپ سے ناراض ہو جانا ہے اور کمیٹی میں آپ کو سب سے آخری نمبر دینا ہے. خیر جناب, یہ تو صرف ایک مذاق تھا, لیکن لائک کرنا مذاق نہیں تھا, لائک کیجیے گا. جی, بات میں یہ کر رہی تھی کہ اپنی بچی ہانیہ کی, یعنی کہ چمی باجی کی بیٹی ہانیہ کی اگزامپل دے کر یہاں بات کی جا رہی تھی. تو پہلی بات یہ میں کر دوں کہ ڈی ڈی جو ہے وہ دنیا میں ہے, وہ زندہ ہے جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کر اس طرح جاتے ہیں اور بچوں کو اگنور کرتے ہیں, تو یہ چیزیں تو غلط ہیں, یہ چیزیں غلط ہیں. اسے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, بچہ برداشت نہیں کرے گا, معاشرہ برداشت نہیں کرے گا, اور دین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو رولنے چھوڑ دو کیونکہ تمہیں ایک نئی نویلی عورت مل گئی ہے. دین میں عیاشی کی گنجائش نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے, ہمارے مذہب میں عیاشی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آج کل کے مسلمان مرد یہ کیوں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, وہ دین کو کیوں خراب اور بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, وہ دنیا میں کیوں ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان مرد عیاش ہوتا ہے, اپنے بچوں کو کیوں چھوڑ کر جاتا ہے شخص. یہاں دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ تمہاری جو وہ بچی ہے ہانیہ, اللہ اس کے نصیب اچھے کرے, اللہ اس کو صحت زندگی دے, خوشیاں دے, اللہ اس کے نصیب ایسے نہ بنائے. میں کہتی ہوں کہ جیسے جو ہے وہ چمی باجی کے ہیں, اللہ اس کے نصیب بہت اچھے رکھے اور اس کو ایک ہی شوہر کے ساتھ بہت خوشیوں والی زندگی دے اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے. یار, بچے سب کے بچے سانجے ہوتے ہیں, تو میرے بچوں کے لیے بھی اچھی اچھی دعائیں کریں. خیر, تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ دیکھو جو اس بچی کا نصیب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں میں یہ بھی کہوں گی, اس بات پہ بات کرتی ہوں, دوسری بات میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک عورت جب ڈیورس لے لیتی ہے اور اپنی بچی کو اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے, تو اس بچے کی زندگی میں جو محرومیاں ہیں تو وہ اس بندی کا اپنا وہ ہے نا عمل ہے جو اس نے ڈیورس لے کر کیا. یہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈیورس لینے والی عورتیں غلط ہوتی ہیں. زندگی میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے, تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی جوتی ہوتی ہے اسی کے پیر پہ پوری ہوتی ہے, جس کے پیر مطلب اس کے پیر میں کیا تکلیف ہے وہی جانتا ہے کہ جوتی پوری ہے نہیں ہے, اس کو کاٹ رہی ہے, کیا تکلیف ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اپنے ریلیشن شپ سے جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکا ہے, اپنی لائف سے وہ تنگ آ چکا ہے, وہ ڈیورس لینا چاہتا ہے, تو یہ بھی گالی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ناپسندیدہ عمل ہے, اللہ تعالیٰ کا حلال اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل ہے, ناپسندیدہ عمل بولا ہے میں نے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جائز ہے, وہ جائز پھر بھی, حلال پھر بھی ہے. تو اگر ایک انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کر ہی, اپنے حالات سے تنگ آ کر ہی ڈیورس لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کچھ خواتین جو ہیں وہ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ڈیورس لے لیتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کا مستقبل ایسا بنا لیتی ہیں, تو یہاں فاطمہ کو اور اس عورت کو ہم برابر نہیں کر سکتے, ایک ڈیورس لینے والی کو, ایک فاطمہ کو, کیونکہ فاطمہ جو ہے اس نے اپنے بچوں کی خاطر سر نیچے کیا, اس نے کہا تھا میری بیٹیاں ہیں, میں مجبور ہوں, میری بچیاں رل جائیں گی. جب ایک عورت جو ہے وہ بچوں کے لیے وہ کرتی ہے, سیکریفائز کرتی ہے, تو مرد کا بھی کام ہے کہ وہ بچوں کے لیے سیکریفائز کرے. اور بیوی کو محبت نہیں دے رہا تھا, کم سے کم اپنے بچوں کو محبت دے. اور یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو وہ کبھی کسی اور عورت سے شادی نہ کرتا, بلکہ بچوں کی ماں کو کبھی اتنی ٹینشن اور دکھ دیتا ہی نہ کہ میری بچوں کی زندگی پہ اثر پڑے گا. دوسری بات میں یہی کہوں گی کہ دیکھو زندگی میں دو لاسٹ ہوتے ہیں, دو طرح کے لاسٹ ہوتے ہیں, یا تو قسمت قدرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیتے ہیں, یا پھر کوئی شخص آپ سے آپ کی چیز چھین لیتا ہے. تو ان دونوں معاملات میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیتا ہے, قدرت قسمت آپ سے لے لیتی ہے, تو آپ کو کبھی نہ کبھی صبر آ جاتا ہے. وقت لگتا ہے, تھوڑا سا وقت لگتا ہے, کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے, لیکن صبر آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ سے آپ کے رب نے لی ہے, اللہ نے لی ہے. یا جن لوگوں کا اللہ پہ نہیں بھی ایمان ہوگا وہ یہ تو کہتے ہوں گے نا کہ قسمت میں نہیں تھی میری اور ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا, یا قسمت میں نہیں تھی اور یہ چیز مجھ سے چھن گئی, یا میرا اپنا اللہ نہ کرے مجھ سے چھن گیا, ٹھیک ہے, تو یا دور ہو گیا, اس طرح کچھ بھی. اور اگر کوئی شخص وہ چیز کرتا ہے, اگر کوئی شخص آپ کے اپنے کو چھین لیتا ہے, آپ کا اپنا دنیا میں تو موجود ہے, آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن اب آپ کا اپنا نہیں رہا, آپ کے قریب نہیں, آپ کے پاس نہیں ہے, اور سب کچھ میں کسی انسان کا ہاتھ ہے, تو وہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا. دونوں معاملات جو ہیں وہ الگ طرح کے ہیں. تو یہاں میں سائمہ باجی سے یہ کہوں گی کہ سائمہ باجی, آپ دونوں چیزوں کو ایک ہی نظریے سے کیوں پیش کرنا چاہ رہی ہیں. آپ لوگ جو آج کل وائٹی پہ نیا جو ایک ٹرینڈ جنم دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے نظریے سے سوچو, ہماری سوچ سے دیکھو, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. اگر اس کے خلاف تم کچھ بولو گے, اس سے اگینسٹ بولو گے, کوئی سچائی لا کے سامنے رکھو گے, لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرو گے, تو کیا ہوگا, یہ ہوگا کہ پھر ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور پھر ہم آ کے پبلک میں آپ کو پھنسانے کی اور آپ کا مذاق بنانے کی کوشش کریں گے. اور یہی کام جو ہے وہ باجی سیما بھی کرتی ہیں. باجی سیما کہتی ہیں کہ میرے نظریے سے سوچو, آپ لوگ دیکھو کہ اگر ہانیہ اکیلے رہ سکتی ہے تو فاطمہ کے بچے بھی اکیلے رہ سکتے ہیں. تو ہانیہ جو ہے اس کو آپ کی بہن نے خود ڈیورس لے کر اس
کے باپ سے چھینا ہے، جبکہ فاطمہ نے اپنے بچوں کی خاطر سیکریفائز کیا۔ دونوں معاملات بالکل الگ ہیں۔ فاطمہ کو پھر اس کا حق ملنا چاہیے اور اس کے بچوں کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ ان بچوں کی خاطر فاطمہ اس ڈیڈی کے نکاح میں اب بھی ہے اور وہ ڈیڈی کو چھوڑ کر نہیں گئی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو باپ کے بغیر نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو ڈیڈی نے وہ بچے پھر باپ کے بغیر کیسے چھوڑ دیے؟ لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔